मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इसमें दो बातें हैं, मैं जल्दी से करके फिर बयान की तरफ आता हूं ताकि वो आप नोट कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि सारा मदार ही इल्म फलकियात पे होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये फलकियात का इल्म नहीं था, तो लोगों को क्या पता था कि चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा। कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं भाई फलकियात पे मदार होना चाहिए। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब की भी यही राय है कि अब क्या देखना चांद और छतों पे चढ़ के और बिल्डिंगों पे चढ़ के, और ये पुराना दकियानूसी वाला तरीका था भाई। अब तो कैलकुलेशन के जरिए पता चल जाता है कि चांद है या नहीं है। जैसे हम सूरज गुरूब होता हुआ देखते थोड़ी हैं, कैलकुलेशन से पता चल जाता है। पहले जमाने में पहाड़ों पे चढ़ के मौज़िन साहब निदा लगाते थे, भाई खोल लो रोजा। बेचारे को पहाड़ पे चढ़ने उतरने में आधा उसकी ऐसी की तैसी हो जाती थी बेचारे की। लेकिन अब तो फलकियात का दौर है, कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि भाई चांद कब होगा कब नहीं होगा। एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि फलकियात को लिफ्ट कराने की जरूरत है ही नहीं। जब भी कोई गवाही देने के लिए आए, नेक परहेजगार लगे देखने में, गुटका मुंह में नहीं है, कुछ चर्स वर्स जेब से नहीं निकली, भाई शरीफ आदमी है, उसकी गवाही को कबूल कर लिया जाए। फलकियात को लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कौल गलत हैं, 100% गलत हैं। पहला कौल क्यों गलत है कि फलकियात पे मदार रख दिया जाए? इसलिए कि कुछ लोग ना मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, खुद माहिर फलकियात जो दावा नहीं कर रहे होते, वो फंटर बन के वो दावा करते हैं जो माहिर फलकियात का भी दावा नहीं होता। माहिर फलकियात कहते हैं कि फलकियात पे मुकम्मल हम इस डिपेंड कर ही नहीं सकते। समझते हो कि नहीं समझते? डिपेंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फलकियात का इल्म हमें यह बताएगा कि चांद पैदा हो गया है या नहीं पैदा हुआ, और पैदाइश पर शरीयत ने हुक्म का मदार रखा ही नहीं है। पैदा होता है और नजर नहीं आता, वही मुमकिन ही नहीं है कि नजर आए। तो शरीयत तो फिर जब इतना मोटा हो कि नजर आने का इम्कान हो, क्योंकि पैदा तो बहुत पहले हो जाता है चांद, तो माहिर फलकियात कहते हैं भाई फलकियात से ये तो बताया जा सकता है कि इतना मोटा चांद होगा कि नजर आने का इम्कान है या नहीं है। ये माहिर फलकियात बता सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कहां होगा, किस सिमत में होगा, क्या इतना मोटा होगा कि वो इतनी देर तक मगरिब में रहेगा वो कि नजर आने का इम्कान हो, ये तो बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो फलकियात से तीन बातों का पता चल जाता है हमें। बाज़ दफा माहिर फलकियात बता देते हैं कि इतना बारीक चांद होगा, इतना बारीक कि इंसानी आंख से नजर आने का इम्कान बोलो नहीं है। इसमें यह फायदा होता है कि पहले से पेशगोई की जा सकती है कि भाई ईद का कोई चांस नहीं है, क्योंकि माहिर फलकियात ने कह दिया है कि इतना बारीक चांद होगा कि नजर आने का चांस नहीं है। यहां हम फलकियात का सहारा ले सकते हैं। भाई चांस ही नहीं है तो तूने किधर से देख लिया? तू कोई स्पेशल जापान से आंखें लगवा के आया है, तो ऐसी सूरत में 100 आदमी भी गवाही दे रहे होंगे ना, उनकी गवाही रद्द। इसकी मिसाल ऐसे है, हमें कैलकुलेशन से पता चल गया कि सूरज गुरूब होगा 7:30 पे, और 100 आदमी आके कह रहे हैं कि हमने सूरज गुरूब होता हुआ देख लिया है। हम कहेंगे भाई झूठ बोल रहे हो, एक की कैलकुलेशन नहीं है, 20 इदारों की कैलकुलेशन है कि सूरज 7:30 बजे गुरूब होगा, और आप आके कह रहे हो कितने बजे? 7:15। मतलब पैसे खाए हुए हैं आपने, या आपका कोई मफाद है? क्योंकि चांस ही नहीं है ना 7:15 बजे गुरूब होने का, इम्कान ही नहीं है। तो फलकियात से मेरे भाई हमें यह पता चल जाता है कि यहां चांद का दूर दूर का कोई इम्कान नहीं है। तो ऐसी सूरत में पहले पेशगोई भी की जा सकती है। जैसे जामियत रशीद के शोबे फलकियात ने 20 दफा पेशगोई की है कि भाई इस दफा रमजान के रोजे 30 होंगे, यानी पिछले सालों की बात कर रहा हूं। चांद का कोई इतना बारीक चांद होगा कि उसकी आंख से नजर आने का इम्कान नहीं होगा। तो ये फलकियात से आपको ये फायदा हो जाएगा कि अगर बिल्कुल भी चांस नहीं है ना,
تو فلکیات کے علم سے پتہ چل جائے گا بھائی دور دور کا کوئی امکان نہیں ہے. اسی طرح ماہر فلکیات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ نہ نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کیلکولیشن سے ہی بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نہ نظر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس میں بھی پہلے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پورے ملک میں تو بادل نہیں ہوں گے نا, لہذا چاند ہوگا اور نظر آنے کا پورا چانس ہے. تو بھی اعلان کیا جا سکتا ہے بھائی فلکیات کی روح سے کنفرم عید ہے یا کنفرم روزہ ہے. سمجھتے ہو؟ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات خود ہریان ہوتے ہیں. ہریان, پنجابی میں حیران کو کیا بولتے ہیں؟ ہریان. میں نے جب پہلی دفعہ پنجابی میں ہریان کا لفظ سنا تو میں خود ہریان ہو گیا, یہ کیا کہنے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہتے ہیں بھائی نہ تو اتنا موٹا چاند ہوگا کہ 100% نظر آئے, نہ اتنا باریک ہوگا کہ نظر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. بین ہے, بٹوین جسے میں پیار سے کہتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ ہماری دیسی انگلش ہے نا یہ, بٹوین. ویسے بٹوین کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے, اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں, کیونکہ لوگ اس پہ کلپ چلا دیتے ہیں یہ ان کی انگلش دیکھو. بالکل کیا پوزیشن ہوگی؟ بٹوین. بھائی اتنا باریک بھی نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے, اتنا موٹا چاند بھی نہیں ہے کہ 100% نظر آئے. تو چانس پر ہے. شاید کچھ لوگ عرق گلاب ڈال کے دیکھیں تو ان کو شاید نظر آ جائے, اور یہ بھی چانس ہے کہ نظر نہ آئے. یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہلال کمیٹی کی کہ جو لوگوں سے شہادتیں لے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے بھائی کہ شہادتیں لو, نظر آ گیا تو اعلان کر دیں گے, نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اعلان نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلکیات کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, صرف دیکھنے پر مدار ہے, وہ بھی غلط کہتے ہیں. کیونکہ شریعت نے ہمیں سائنسی آلات کے ذریعے مدد کا ہمیں حکم دیا ہے. جیسے ہم سورج غروب ہونے میں بھی سائنسی آلات کا سہارا لیتے ہیں, کون پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح فلکیات کو بالکل نظر انداز کر دینا کہ جی اس کا کوئی مدار نہیں. کیوں؟ وجہ اس سے پتہ ہے کیا ہے؟ جو فلکیات کا علم نہیں جانتے نا, وہ بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں ان سے. بعض دفعہ ایک آدمی آ کے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. شریعت میں حکم یہ, جو بھی گواہی دے تو جرح کیا جائے گا. جرح سمجھتے ہیں؟ کراس کوشچن کیے جائیں گے اس سے. کسی نے کہا اس نے بندہ قتل کیا ہے, آپ پوچھیں گے کہاں مارا ہے, وہ کہے گا فلاں. تو بھائی آپ تو اس وقت اس ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, تو آپ اس کا جواب دیں گے. کراس کوشچن کیے جائیں گے نا آپ سے, اس کے بعد جا کے گواہی لی جائے گی. دنیا میں کہیں بھی لا میں نہیں ہوتا کہ جو جائے میں نے چاند دیکھا اور بغیر تحقیق کے اس کی گواہی قبول کر لی جائے. دنیا میں یہ لا کہیں بھی نہیں ہے. تو جب کوئی گواہی دے گا کہ بھئی میں نے فلاں جگہ چاند دیکھا ہے, اس سے پوچھا جائے گا کس لوکیشن پہ دیکھا, وہ کہے گا جی وہاں دیکھا. کتنے بج کے کتنے منٹ پہ دیکھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پر. تو کیلکولیشن سے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے یا سچ کا امکان. کیلکولیشن کی روح سے اس زاویے پہ چاند بنتا ہی نہیں ہے, یا اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی, تو اس کمبخت نے کہاں سے دیکھ لیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے ادھر دیکھا ہے. اب وہ پورا اچھا یوں کس اینگل کیا تھا اس کا؟ فلکیات سے ایک ایک چیز پتہ چل جاتی ہے. تو یہ تمام چیزوں میں فلکیات کے علم کا سہارا لینا پڑے گا. جامعۃ الرشید نے اسی وجہ سے, جب یہ چاند کے بہت بھڈے ہو رہے تھے نا پاکستان میں, تو 15-16 سال پہلے ایک تحریک شروع کی تھی کہ جتنے بھی طلباء ہیں ان کو لازمی فلکیات کا علم سکھایا جائے. کرو ٹریگنومیٹری کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور فلکیات تو مسلمانوں کی میراث ہے. گوروں نے ہم سے سیکھی ہے, یہ انگریزوں نے ہم سے سیکھی ہے. مسلمان جو پوری دنیا میں گئے ہیں 1200-1300 سال پہلے فرانس تک پہنچ چکے تھے, تو جو مسجد کے رخ رکھا انہوں نے کہاں رکھا؟ قبلے کی طرف. تو کیا فٹا لے کے گئے تھے اپنے ساتھ ہے بھائی؟ یا دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے ڈائریکشن چینج نہیں کرنی, بس قبلے سے سیدھا نکلو اور جاپان پہنچو. تو فلکیات کے علم سے ہی تو انہوں نے اندازہ لگایا, کیلکولیشن کی, بھئی قبلہ یہاں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ کرو ٹریگنومیٹری, کیونکہ زمین گول ہے, اس میں ڈائریکشن بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں گے. تو اس گولائی کی وجہ سے نا نارمل ٹریگنومیٹری نہیں چلتی, اس میں کرو ٹریگنومیٹری کے اصول چلتے ہیں. تو اس لیے یہ چاند میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو اس میں ماہر فلکیات کا ہونا ضروری ہے ہلال کمیٹی میں, اور پھر وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے, بالکل دباؤ میں. لیکن بہرحال اب میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا, جو بھی ہلال کمیٹی اعلان کرے گی ہمیں بہرحال اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ شریعت میں جہاں بھی کوئی اختلاف کا خطرہ ہو
تو پھر حکومت کا جو آرڈر ہے وہ سب پہ ماننا لازم ہے. اور اس کی دلیل بھی ایک حدیث ہے، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. نبی نے اس بحث کو اس لیے ختم کیا تاکہ امت لڑے نہیں آپس میں. فرمایا جس دن پبلک روزہ رکھ رہی ہے وہ دن رمضان ہی کا ہے، جس دن پبلک عید منا رہی ہے اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے، عید ہے. تاکہ ایسا نہ ہو کوئی افلاطونی کر کے اپنی ایک الگ سے عید منا رہا ہو، اس کا اکیلے کا روزہ ہو اور ساری دنیا عید منا رہی ہے. جو اس کو ماننے والے وہ ادھر گلیوں میں، یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ چلے جاؤ، ہمارے ایک دوست نے بتایا، میں سفر کر کے جا رہا تھا، پنجاب سے باہر نکلا ہوں، کہتے ہیں میرا روزہ تھا، باہر نکلا ہوں تو پتہ چلا یہ عید منائی جا رہی ہے. جو اترتے ہیں نا قیام تام کے لیے، گلے مل رہے ہیں، بہنے کہا میرا تو روزہ ہے. کہہ رہے ہم نے روزہ توڑ دی. ہم نے کہا چلو عید ہے تو پھر عید. کہہ رہے ہیں بس میں بیٹھ کے آگے گئے ہیں، دوبارہ رمضان، آگے رمضان چل رہا ہے. میں نے یار ہم کیا کس مصیبت میں پھنس گئے. تو اس ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد مت بناؤ. جیسے سعودی عرب کا جو سسٹم ہے نا چاند کا، بہت سے علماء کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے. سارا مسئلہ وہیں سے کھڑا ہو رہا ہے سعودی عرب سے. اگلے دن بھی بہت دفعہ چاند نظر نہیں آتا وہاں پہ. لیکن جب گورنمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو ہم اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں. القضاء یرفع الخلاف، یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ قضا جو ہے نا وہ اختلافی مسائل میں کیا کرے گی، اختلاف کو ختم کر دے گی. ہاں کوئی مسئلے میں اختلاف ہی نہ ہو پھر نہیں کرے گی قضا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتی خلا میں قاضی کا فیصلہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اجماع امت کے خلاف ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس میں جب تک اسباب فسخ نکاح نہیں پائے جائیں گے، فسخ نکاح کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں پائے جائیں گے تو وہ خلا کنسیڈر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے بتا دیا ہے کہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ اس سے بڑی بےغیرتی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جج کو ہم اتنا بڑا باپ بنا دیں اپنا کہ بیویوں پہ بھی کنٹرول کس کا آ جائے. جج کا مطلب گورنمنٹ کا کنٹرول، یہی ہو گیا نا، گورنمنٹ کا کنٹرول ہو گیا. تو یار گورنمنٹ کی بیوی تھوڑی ہے یہ ایک ہی تو چیز ہماری اپنی بچی ہے، وہ بھی تم جب چاہو خلا کی ڈگری پکڑا کے بھگا دو. تو یہ نہیں ہوتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور اس کا میں بار بار کہتا ہوں نقصان بھی ہے عورت کو. جب مرد کو پتا چل جائے گا کہ یہ جب چاہے مجھے چھوڑ سکتی ہے تو پھر وہ اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرے گا، جیسے گرل فرینڈ کو یوز کیا جاتا ہے. پھر وہ اس کو اپنا دل نہیں دے گا، اپنا سمجھے گا ہی نہیں. اپنا اسی چیز کو سمجھتا ہے انسان جس کے بارے میں پتا ہو کہ میں جب چاہوں گا کہ یہ میری ملکیت سے نکل سکتی ہے، جب تک میں نہیں چاہوں گا نکل نہیں سکتی. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے پھر بیان شروع کرتا ہوں. آپ کی کو پتا یہ میری اپنی گاڑی ہے. اپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب تک میں کسی کو گفٹ میں نہیں دوں گا یا بیچوں گا نہیں، یہ میری ملکیت سے نہیں نکلے گی. تو روزانہ اس کو کپڑا بھی لگا کے صاف کرتے ہو، ٹیوننگ، سروس، پلگ میں کچرا آیا ہوا ہے، ڈیزل اور انجن آئل صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. کھڈوں میں بڑے آرام سے چلائے گا نا، اس کو اسپیڈ کیا کر دے گا، سلو کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. اور بڑا اس کی مینٹیننس کا تو بہت خیال کرتا ہے اس کا. لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ گاڑی کسی بھی وقت مجھے ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے جتنے دن استعمال کر سکتے ہو کرو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہت زیادہ اس پہ خرچہ نہیں کرو. تبھی لوگ جو بیچنے کے لیے گاڑی خریدتے ہیں اس پہ زیادہ خرچہ نہیں کرتے. کہتے ہیں بھائی کیوں اتنا خرچہ کر رہا ہے، بیچنا ہے نا تو چھوڑ یار، بس 2 4 چیزیں اوپر سے جو سیٹ ویٹ کر دے، زیادہ اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس کو پتا ہے کہ عورت کو حق جبھی ملے گا جب مرد کو اس پہ کنٹرول پورا دیا جائے. مرد کو پورا کنٹرول نہیں دیا گیا، مرد عورت کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرے گا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا. اس لیے اسلام نے مرد کو رائٹ دیا. فائدہ اس میں کس کا ہے؟ عورت کا ہے. اور نقصان مرد کا ہے. مرد کا کیسے نقصان ہے؟ جب اس کو رائٹ ہے نا تو عورت پہ تو اب بلی نہیں آ رہی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے بھائی مجھے تو اللہ نے حکم دیا، میں رہ رہی ہوں، گزارا کر رہی ہوں. مرد چھوڑتا ہے تو بدنام ہوتا ہے کہ یار اختیار تو تیرے پاس تھا، تو نے کیوں چھوڑا اس کو. 20 سوال اٹھتے ہیں اس کے اوپر. خیر، اور پھر نقصان بھی مرد کا ہے. اس میں پورا ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں مرد کا نقصان کیسے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو بھائی آج اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ہم وہ کام کی ٹینشن لیں جو ہمارے اختیار میں ہے. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے بھائی. ہاں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے بھائی وہ ڈالے. یہ ملک ہم سب کا ہے.
جو اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی ہدایت کی دعا کرو، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یہ دعا کرو اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ اور پھر ہم جتنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہم بولو کوشش کریں۔ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، ٹینشن سے اور مسائل کھڑے ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے مسائل۔ تو اچھا خیر